आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। मईशत की बेहतरी, क्या इसाकदार ने शेख रशीद को इखलाकी शिकस्त दे दी है? और मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन असल कहानी क्या है? ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद से। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। कहा जाता है कि पाकिस्तान जागीरदारों, सरमायादारों, वडेरों, पीरों और मुल्लाओं की मलकियत है। अजराए मजाक इसको जमहूरिया भी कहा जाता है। वैसे कहा जाता है कि इस मुमलिकत पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जमहूरी हल्के फौज और मुल्क में इस्तेसाली निजाम के अलमबरदार लोग हैं। इसके अलावा हमारे मजहबी उलमा और ब्यूरोक्रेट्स भी काफी जमहूरी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गैर जमहूरी, जाबिर और जालिम इस मुल्क के आम अवाम हैं, जो हर बात में कीड़े निकालते रहते हैं। ये ना तो जागीरदारों, सरमायादारों, वडेरों, पीरों, फकीरों को सराहते हैं और ना ही वजीरों, मुशीरों और मजहबी रहनुमाओं के नजरियात को, जज्बात को, पाकिस्तान को एक पुरअमन, तरक्की याफ्ता, जमहूरी और दौलतमंद रियासत बनाने के लिए उनकी कोशिशों को मानते हैं। ये सब क्यों है? क्यों हम पाकिस्तान को सिर्फ थर में मरते हुए गरीब लोग नजर आ जाते हैं? थर में सिंध हुकूमत की अंत तक मेहनत नजर क्यों नहीं आती? क्यों हमको शाम में जाते पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं? $1.5 अरब से आने वाले मुतवक्का खुशहाली नजर नहीं आ रही? क्यों हमको अभी तक परवेज मुशर्रफ किसी मुआवजे की तरफ बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं? हुकूमत का पाबंद सलासल करने का अज़्म नजर नहीं आता? क्यों हमको अब भी धमाके और लश्कर एहरार नजर आ रहे हैं? हसास मरहले में पहुंचते मुज़ाकरात नजर नहीं आते? क्यों हमको हर तरफ महंगाई नजर आ जाती है? लोग खुदकुशी करते, अपने बच्चे बेचते नजर आ जाते हैं, और वो मुआशी इशारे नजर नहीं आते जो हुकूमत के चश्मे से देखने पर सिर्फ ऊपर ही जाते नजर आते हैं। इसका मतलब है कि खराबी अवाम में ही है, बाकी सब तो ठीक है। लेकिन क्या सब वाकई ठीक है? इस बारे में आज प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब। एक ब्रेक के बाद देखते रहिएगा न्यूज बीट। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब, अमेरिका ने अब आपके कनाडा जाने पर पाबंदी खत्म कर दी। अब आप उनकी फजाई हुदूद से गुजर सकते हैं। अमेरिका को मसला आपसे क्या था? क्या आप वहां किसी टावर को टक्कर मारने जा रहे थे? मैं वायरस फैलाने जा रहा था। ऊपर से मैंने छलांग मारनी थी। ये सरताज अजीज का लेटर है और इसमें ये लिखते हैं कि जो हर्डल्स थी, हमें अमेरिकन एम्बेसी ने कहा, मुझे तो बदमाशी नजर आ रही है, यही मिरासी जो है ना, सियासी मिरासी और सियासी हिजड़े और ये मालशी फॉरेन ऑफिस के कौम, इनसे पूछे इनकी क्या क्वालिफिकेशन है फातमी की और इनकी। मुझे ये पता है कि किसके कोटे में आए हैं, लेकिन उनसे मेरा बड़ा एहतराम है, इसलिए मैं चुप साध रहा हूं। इन शर्म आनी चाहिए। मैं आज फैसला किया था कि मंडे को मैं फॉरेन ऑफिस के आगे ऐसा ही एहतजाज करूंगा। इमरान खान साहब के पास मैं गया, मैंने कहा कि भाई आप, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। उन्होंने कहा शेख रशीद मंडे को करेंगे, अभी असेंबली में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी वो उनका ख्याल था कि जरा और सारी चीजें इकट्ठी हो जाए, क्योंकि कैनेडियन एम्बेसी ने तो लिख के दे दिया जनाब, हमने पूरी तहकीक के बाद आपको मल्टीपल वीजा दिया है, हमारे पास और कोई मसला नहीं। रोका आपको पाकिस्तान और अमेरिकन ने। पाकिस्तान ने कह दिया जी कि हमने नहीं रोका, मिस्टर जेफ ने हमें 2 दफा फोन कॉल किया कि ये ऑन बोर्ड ना चढ़े, और एक ऐसे मुल्क के लिए जिसके मुल्क में मैं लैंड ही नहीं कर रहा। आज सरताज अजीज साहब ने कल परसों ईमेल दी, आज इनका खत भी मिल गया। इन्होंने कहा जनाब अली कि अमेरिकन एम्बेसी से हमने राब्ता कायम किया इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा जी कि शेख रशीद के कनाडा जाने की हर्डल दूर हो गई है, वो जब चाहें कनाडा चले जाएं। ये मिरासी है ना, आप मुतमईन हैं इससे? और वो हर्डल्स क्या थी? क्या यकीन दहानियां करा दी सरताज अजीज साहब ने आपको? देखें, असल मसला ये है, ये समझे कि मैं भी दूसरों की तरह चुप होकर बैठ जाऊंगा। मैं तो बुरे को घर के तक छोड़ के आऊंगा। और मैंने असेंबली में कहा कि मेरे बाद आप लोगों की बारियां हैं, मेरी तो चलो वापस हो ही जाएगा। मैंने वहां जाके कौन सा दीवारके का किला फतह कर लेना था, इतना शोर मेरा वहां जाके भी अगर एमिंगटन और कैलगरी और टोरंटो के 3 जलसों से नहीं पड़ना था जितना इनकी बेवकूफी से पड़ा। पंजाबी में कहते हैं ना, कुब्बे को लात रास आ गई है।
سو ان کی بے وقوفی سے بی بی سی CNN پہ میری ایسے بات نہیں ہونی تھی. شاید میری موت پہ ہو تو ہو, ورنہ میری ایسی ضرورت نہیں تھی کہ یہ بتایا جائے کہ میرا دورہ جو ہے وہ اتنا ہائی پروفائل کر دیا گیا. یہی تو مسئلہ تھا, جہاں آپ کینیڈا رہے ہیں, مسئلہ آپ کو امریکہ سے, یہی سب جاننا چاہ رہے تھے مسئلہ کیا تھا, واقعی امریکہ کو ہے یا ہمارے یہاں حکومت کا کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں ان کو شک پڑتا جا رہا ہے کہ جس طرح اوورسیز پاکستانیوں نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا, میرے پاس اکیلی سیٹ ہے عوامی مسلم لیگ کی, اور جس طرح میری ڈیمانڈ اوورسیز پاکستانیوں میں ہے کہ بیک وقت 2-3 ٹکٹیں میرے پاس آ رہی ہیں کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں, ہماری طرف آئیں, یہ ان کے لیے ان کو برداشت نہیں ہو رہا, یہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا. میں نے تو منڈے کو فارن آفس میں کوئی زیادہ تو نہیں لیکن 2 حلقے ہیں میرے اور عمران خان کی, ہم نے اچھی خاصی ریلی لے آنی تھی, لیکن خان صاحب نے کہا نہیں شیخ رشید ابھی ذرا اس کو آپ تھوڑا سا لیکن آپ نے کل کیا کیا, وزارت خارجہ میں کہہ دیا خواجہ سرا بیٹھے ہوئے ہیں, تو سرتاج عزیز صاحب نے جو یقین دہانیاں کرائی ہیں, جو بات کی ہے, تو پھر وہ کون ہیں؟ یہ سب خواجہ سراؤں کا جمعہ بازار ہے فارن آفس, یہ استبل ہے مالشیوں کا, یہ ہیڈ کوارٹر ہے میراسیوں کا. کیا ان کی سے ہے, کیا ان کا مسئلہ ہے, کیا ان کی کوالیفیکیشن ہے مجھے بتائیں, کیا ان کی کوالیفیکیشن ہے مجھے بتائیں. اور یہ منت سماجت کر کے جوتیاں چاٹ کر نواز شریف کی آنے والے لوگ ہیں, اور ان کی بیگمات کو بھی سیٹیں ملی ہیں اسمبلیوں میں. کیا نواز شریف کی پارٹی میں کوئی اہل فورن ایجوکیٹڈ اور سمجھے بہت لوگ ہیں, بہت لوگ ہیں, لیکن بگلول ہوتا ہے, چاہے لاہور سے منڈی بہاؤدین چلی جائے اور منڈی بہاؤدین سے گجرانوالا چلے جائے. فرما بردار چاہیے نا. اللہ آپ کا بھلا کرے. تو کیا پھر ہماری خارجہ پالیسی ایسی ہے, اور آپ نے کسی غصے میں یہ وزارت خارجہ کو کچھ نہیں کہا؟ نہیں, میں نے لوگ سمجھتے ہیں میں غصے میں بے وقوفی سے بات کرتا ہوں, یہ اللہ کی طرف سے مجھے آمد ہوتی ہے. میراسی ہیں, مالشی ہیں, سیاسی ہجڑے ہیں, سارا فارن آفس میراسیوں کا استبل ہے. کیا ان کی پالیسیز ہیں مجھے بتائیں. خیرات کے مال قوم سوچے, میں نے دن کو یہ کہا کہ بتائیں $1.5 ارب جو ہے $1.5 بلین شام 10 بجے تک بتائیں یہ آیا ہے. اس وقت تک انٹرنیٹ پر نہیں چڑھایا تھا انہوں نے. جب میں نے کہا کہ کل 10 بجے تک بتا دو یہ $1.5 بلین 2 قسطیں کہاں سے آئی ہیں, پھر انہوں نے پاکستان پتہ نہیں ڈیولپمنٹ پروگرام, ہم نے موٹر وے, اور اب یہ جو کچھ ہیں وہ تو آپ نے بتا دیا, تو کمپیٹنٹ لوگ کہاں ہیں پھر؟ وہی ہیں بیچارے. کمپیٹنٹ آدمی کیا ہوتا ہے؟ شریف آدمی کی تو گھر میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں کمپیٹنٹ کیا ہے, دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. مجھے تھوڑی سی جو انگریزی آتی ہے اس کا گھسا پٹا جملہ یہ ہے, دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس, نو بڈی لکس ٹورڈز کیس, ایوری بڈی لکس ٹورڈز فیس. ٹھیک, یہ کمپنی, یہ ٹائٹل ہے, اندر سے ساری پرانی شرابیں ہیں, نئے نام لگ جاتے ہیں. ٹھیک, خارجہ پالیسی کی ابھی بات کی نا ہم نے, تھوڑی سی اور اس پر کر لیتے ہیں. $1.5 ارب کا بھی آپ نے ذکر کر دیا, تو خارجہ پالیسی پر اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں اور کیا پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ایک ایسی مالشیا خارجہ پالیسی ہے, میراسی, یہ دونوں کٹھے جاتے ہیں. حالانکہ پاکستان میں ضرورت پیش آ سکتی ہے, اور ان کا کتنا فورن کا ایکسپیرینس ہے. نواز شریف صاحب کو عقل نہیں آئی. یہ وہی سرتاج عزیز ہیں جن کے لیے ہم فارن ملک بچاؤ اور قرض سنوارو اور ملک بچاؤ, ہم نے دھکے کھائے. اور سرتاج عزیز صاحب نے ایک لائن سے, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف کے بھی نوٹس میں نہیں تھے, یہ جو انٹرنیشنل پلیئر ہوتے ہیں نا, یہ جب حکومتیں چلی جاتی ہیں نا, ایک آدھا آدمی ایڈوائزر لگ جاتا ہے UAE میں, 2-4 یونیورسٹیوں میں لگ جاتے ہیں, ان کے پیٹ جاب ہیں. دیکھیں یہ اپنے آپ کو نیا کیا کہتے ہیں ریویمپ کر کے آ جاتے ہیں, نئی پلاسٹک سرجری کر کے آ جاتے ہیں. شیخ صاحب لیکن $1.5 ارب کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب ہیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ پیسے ہیں جو کہ سپٹمبر 2008 میں FODP کے اجلاس میں ملنے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو نہیں ملے. جس دن اسحاق ڈار صاحب نے سچ بولا ان کی سیاسی زندگی کا آخری دن ہوگا. میں تاریخ اور حوالے سے یہ ثابت کر سکتا ہوں, انہوں نے اپنے دور میں بہت جھوٹ بولے ہیں. انہوں نے کہا ٹماٹر اور پیاز کے بھاؤ کے ساتھ ٹماٹر نیچے کیے ہیں. آئی کین بیٹ کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ منڈی میں ٹماٹر کیا ہے. 70-80 روپے وہ جائیں, پیاز جائیں 40-50 روپے کا, ادرک 200-250 روپے کا. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مارکیٹ ہے, ہم ان کی, ہمیں سزا جن کو مل رہی ہے وہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی حکم ہے کہ ہم نے ساری زندگی یوں ہی ان کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونا ہے. 6 دفعہ ایک صوبے کے چیف منسٹر رہے ہیں, وہ ابھی خادم اعلیٰ ہی ہے 6ٹھی دفعہ بھی.
چھٹی دفعہ بھی خادم اعلی ہیں اور 3 دفعہ پرائم نے 9 دفعہ ان کی باریاں لگی ہیں، اور ان کے سارے شغل اسی قسم کے ہیں کہ میٹرو بس کر دو، موٹر وے کر دو، جن کی چھت ٹپک رہی ہے اس کے لیے ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ان کی اتنی تعریف ہو رہی ہے، ان کو وہ میٹرو بس جو پروجیکٹ ہے پنڈی میں وہ بھی دے دیا گیا ہے، جو آپ خادم اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ سر جی یہ تاریخ ثابت کرے گی کہ پاکستان میں انجن ہمیشہ جو ہے چین سے کیوں آتے ہیں اور بسیں صرف ٹرکی سے کیوں آتی ہیں۔ ٹرکی خود پھنس گیا ہے، ٹھیک، ٹرکی خود یہاں تک آ گیا ہے، یہاں تک آیا ہوا ہے۔ اب دنیا میں میں زیادہ بات کہوں گا تو میرے فارن ریلیشن ملک کے نہ متاثر ہو جائیں، باقی سب جگہ کمیشن باقی سب جگہ کمیشن جائز قسم کی ہے، 3% 5% جس ملک سے بھی لیں گے وہ قانونی کمیشن۔ اب دنیا میں صرف 2 ملک ایسے ہیں جن کی انڈر ٹیبل کمیشن ہے۔ تو شیخ صاحب یہ $1.5 ارب پھر سپٹمبر 2008 میں کیوں اناؤنس ہوئے تھے؟ کیا یہ جو تحفہ پاکستانی عوام کے لیے چلیں کوئی ایسی اناؤنسمنٹ بتا دیں، بتائیں تو صحیح نا کہ کب یہ میں نے ڈسکلوز کیا اس ملک میں۔ صرف عام آدمی کی جو بات ہے نا اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، ورنہ یہ $1.5 ارب بھی کہیں کر گئے تھے، پھکی تھی۔ FODP کے اجلاس میں کہہ رہے ہیں اناؤنس ہوئے تھے $9 ارب کے قریب، لیکن وہ ملے نہیں تھے اور سعودی عرب نے اب دیے ہیں، مطلب اناؤنس 2008 میں کیے، دیے اب 2014 میں۔ جو نلائق کیس لڑتا ہے وہ بھونڈا لڑتا ہے، غلط لڑتا ہے، ان کو پیسے بھی ٹھکانے لگانے نہیں آئے، ان کو پیسوں کا کیس بھی جو کہ پاکستانی کی کمزوری ہے، پاکستانی کہتا ہے بلے بلے جی دیکھیں نا، کشش ہو تو ایسی ہو، سلامی ملے تو $1.5 ارب کی ملے، ضمانت ہو تو ایسی ہو کہ جو 5,000 کا ٹیکس دیتا ہے اس کو $1.5 بلین کی گارنٹی پہ مال ملتا ہے۔ ٹھیک، آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، آپ کہتے ہیں کہ پیسے ٹھکانے لگانے نہیں آئے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں سرمایہ دار لوگ ہیں یہ، تو ان سے زیادہ بہتر کس کو آتا ہوگا پھر؟ بعض اوقات سلپ پہ بھی اگر یہ لوگ غلطیاں نہ کریں تو پھر تاحیات یہی رہے نا، بیچ میں سے جھٹکے کیوں لگ جاتے ہیں، بیچ میں سے پھکی کیوں لگ جاتی ہے، پھر اسی حکیم سے دوا لے رہے ہیں جس کی پھکی سے ان کو پھکا لگا 8-8 10-10 سال کا، ان کے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ قابل احترام نواز شریف صاحب، لوگ کہتے تھے سریہ، میں سمجھتا ہوں اب اتفاق فاؤنڈری کا گارڈر آیا ہوا ان کی گردن میں، سریہ کی جگہ پورا گارڈر آ گیا ہے۔ کس کو کیا سمجھتے ہیں جی؟ مجھے بتائیں کیا کیا پالیسیز ہیں، کیا میکنزم ہے؟ مجھے کہتے ہیں سارے لوگ استعفیٰ، بابا میں تو تیار ہوں، اس کا کوئی بتائیں نا، 10 روپے کم کرو بجلی میں، 10 روپے کم، سارے ملک دنیا میں پٹرول کم ہو گیا، آٹا کم کرو، تھوڑا سا پیٹرول کم کر دیا انہوں نے، $1.72 آپ بل آپ نہیں دیتی نا، آپ نے اگر دیا ہو نا کبھی بل $2.46 آپ نہیں دیتی بل، میں چیلنج کرتا ہوں لائیو۔ آپ یہ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ مجھے پتا ہے آپ کو بھاؤ نہیں پتا، اگر آپ دیتی ہو تو $5 فی یونٹ کا 12 نہیں 18 روپے ہو گیا ہے، $2.46 آئل کی پرائسز اس بل میں ڈلی ہیں پر یونٹ، یہ ایسے ہی ادھر سے پکڑ لو یا دونوں ہاتھوں سے ادھر سے پکڑ لو، بل ہم بھی دیتے ہیں، ہم پر بھی پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ کم پڑتا ہو، ٹھیک چلیں، وہ کہہ رہے ہیں جنوری کا فیول ایڈجسٹمنٹ ہے، نہیں کنڈے والے لوگ نہیں ہم۔ ایک بات خارجہ پالیسی کی بھی بات کر لی، یہ آپ نے $1.5 لاکھ کی بھی بات کر لی، لیکن کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ یہ نیو یارک ٹائمز کی جو رپورٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ القاعدہ پاکستان سے شام شفٹ ہو رہی ہے، الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ 4,000 کے قریب جنگجو شام پہنچ چکے ہیں، ایران کہہ رہا ہے جیش عدل کے خلاف پاکستان نے کارروائی نہیں کی تو ہم کریں گے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہماری پالیسیوں کی ناکامی ہے یا پالیسی یہی ہے؟ میں ایز فار ایز پاک فوج کی طرف سے یہ قوم کے ذہن میں بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، کسی قیمت پہ بھی پاک فوج سیریا نہیں جائے گی، ایز شیور ایز ایگز آر ایگز۔ باقی اسلام پہلے بھی بیچتے رہے، میری بات سنیں، جنگجو تو دیکھیں نا ہم بھی لاتے رہیں، اگر یہاں سے چلے جائیں تو ہماری باڑ میں جہاں مرضی جائیں، دیکھیں نا ہمارا ملک چھوڑ جائیں، ہمارا ملک چھوڑ جائیں جہاں مرضی جائیں۔ ہمارے ملک میں جو صورتحال بنی ہے، آپ سارے اینکر حضرات دیکھیں کہ قائد اعظم کے مزار پر ٹینک بیٹ لگا دی ہیں، علامہ اقبال کے مزار پر بختر بند گاڑیاں لگا دی ہیں۔ 23 مارچ کو خادم پنجاب نے یادگار پاکستان کے میدان پہ جیل والا تالا لگایا ہے، وہ شیخ پورے اعلیٰ کہ عوام نہ آئے۔ کتنی تعداد جا رہی ہے جی مسجدوں میں، حالانکہ امن ہے، کتنی تعداد جا رہی ہے اپنی مذہبی عبادات میں، حالانکہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جذبہ ہو گیا اسلام کی طرف۔ دا ریزن اس قوم کو 8 آدمی مذاکرات کر رہے ہیں، ساری قوم چاہتی ہے مذاکرات کامیاب ہوں، ساری قوم مذاکرات کے پیچھے ہے کامیاب ہوں۔ او بابا قوم کو بھی تو بتاؤ بات بیل میں ڈھیر چڑھی یا نہیں چڑھی؟ کیا ہم آپ بتا دینا، آپ کو اندر کی کہانی پتا ہوگی شاید اس بارے میں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں نے کوشش بھی کی نا، یہ لوگ ویسے ہی امپورٹنٹ بن گئے ہیں جو میرے دوست ہیں مذاکرات میں۔ میں نے آج بھی فون کیا
ایک دوست کو میں کہ یار بات چیت، نے کہا میں جا رہا ہوں بس آ جاؤں تو پھر تمہیں فون کرتا ہوں. نہ اس نے مولانا سمیع الحق صاحب کو بھی میں نے 2 دفعہ فون کیا. یہ سمجھتے ہیں بڑی زبردست. دیکھیں بات تو وہ ہے جو طالبان اور فوج کی یہ بیچ میں تو بریجز ہے نا، اچھی بات ہے. ٹھیک. فوج کتنا مانتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب سے اچھی جو بات ہے فوج نے کہا کرو آپ مذاکرات. شیخ صاحب لیکن اس پہ آپ کے بیانات ہیں، اس پہ بات کرنی ہے، لیکن جو اس وقت حالات ہیں، کیا ہم پراکسی وار کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ پاکستان کسی نئے بلاک میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، اگر ادھر نریندر مودی آ رہا ہے تو پھر بنائے موسٹ فیورٹ نیشن نواز شریف صاحب وہ انڈیا تو کو. خواہش ہے نا. خواہش تو ان کی بڑی پرانی ہے، خواہش تو ان کی اتنی پرانی ہے، وہ کہتے ہیں ویزا بھی ختم ہو جائے. وہ تو کہتے ہیں پاکستان اور انڈیا یہ کیا کچے دھاگے کا ایک بارڈر سا لگایا ہوا آپ نے. لوگوں نے کہا جناب یہ خون کی لکیر ہے، کچے دھاگے کا کوئی بارڈر نہیں ہے. پھر ایک بات ہے، خارجہ پالیسی کی بات کی اور بھارت کی بات نہیں کی تو بات ہی ادھوری رہ گئی نا. اب آپ نے کہا کہ وہ موسٹ فیورٹ نیشن کا سٹیٹس بھی دینا ہے، اچھے تعلقات کی خواہش بھی ہے، کہتے ہیں واگا بارڈر بھی کھول دو 24 گھنٹے. ان تمام خواہشات کے پیچھے پھر کیا آپ کو نظر آ رہی ہے چیز کیا ہے؟ دیکھیں خواہش جو ہوتی ہے نا وہ خبر تو بن سکتی ہے، ضروری نہیں کہ حقیقت بنے. یہ ان کی خواہش ہے. لیکن اس ملک کا چیف آف آرمی سٹاف ایک ایسا چیف آف آرمی سٹاف ہے جس کے گھر میں 3 جوان لاشیں ہیں انڈیا کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والوں کی. اور جب یہ وہاں گانے گا رہے تھے جلندھر کے اسٹیڈیم میں تو وہ سلمانکی کے بارڈر پر اپنے بھائی کی قبر پہ پھول چڑھا رہا تھا. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، لیکن ان کو سمجھ ذرا دیر سے آتی ہے. سیکیورٹی کونسل 25 سال بعد سمجھ آئی ان کو. تو کیا 25 سال بعد جو جنرل جہانگیر کرامت ان کو کہتا تھا جس نے ریزائن دیا، 25 سال بعد، اور یہ سیکیورٹی کونسل بڑے ڈانگے پیٹ رہے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں. یہ بھی 2-3 سال میں وجود نہیں آنی، اللہ معلوم. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں آپ کے پروگراموں میں سب میں کہ یہ سال نواز شریف کے لیے اہم سال ہے. اپریل سے لے کے موسٹ فیورٹ نیشن کو جو دینا چاہ رہے تھے وہ پھر آرمی چیف نے رکوایا ہے کچھ، وہ پھر مجھے یہ تو نہیں پتا، لیکن کیبنٹ کی میٹنگ کال ہو گئی تھی. نواز شریف صاحب ٹارزن بننے کی کوشش تو کرتے ہیں نا ہمیشہ، کیونکہ ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ میرے رستے میں صرف فوج رکاوٹ ہے، باقی سب گاجر مولی ہیں. ہو سکتا ہے موڈ فوج کا دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا. آپ نے کل یہ کہا، آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے یہ بارڈرز کو کھولنا چاہ رہے ہیں، کھولنے کی بات ہو رہی ہے. اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ پاکستان کی معیشت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ یہ 24 گھنٹے بارڈر کو کھول چکے ہیں، کھولنا نہیں چاہ رہے. واگا بارڈر میں یہ سارے آپ کے ٹنڈے، ٹھپر، مولی، گاجر، یہ سارے آپ کو واگا کے بارڈر میں ملیں گے. پاکستان کا کسان اتنی بڑی ریلی کرے گا کہ واگے کا بارڈر ان فصلوں کے نیچے دب جائے گا. پاکستان کے کسان کو اسی بھاؤ کے حساب سے آپ بجلی دیں، اسی بھاؤ کے حساب سے کھاد دیں. دیکھیں نا، ان کو 10% رعایت بھی دیں اور ان کی بجلی کے پرائز دیکھیں، ان کا پانی دیکھیں. آپ کے پانی کی حالات کیا ہیں؟ تاجر تو ڈیفرنٹ طریقے سے زندہ رہتا ہے. یہاں سے بھی کچھ جائے گا نا وہاں پہ، ضروری تھوڑی ہے کہ وہاں سے ہی سارا آ رہا ہوگا. خاک جائے گا، خاک جائے گا. وہ جپسم اور سیمنٹ یہاں ٹرینیں نہیں ہے لے کر جانے والی. ابھی تو وہ مال گاڑیوں کے ڈبے ہی نہیں ہے جو مال لے. انڈیا سے ہم منگائیں گے، آئے جی ہم نے جپسم کے 100 ٹرک توڑے بھیجنے ہیں یہاں سے. وہ سیمنٹ جو جائے گا وہ کس کا جائے گا؟ ہمارا ہی جائے گا نا. والیوم دیکھیں نا کیا جائے گا. اور یہ سارا راستہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا؟ یہ جو میں 10 مہینے آپ کو دے رہا ہوں، 8 مہینے، اسی میں فیصلہ ہو جائے گا کہ موسٹ فیورٹ کون ہے اور موسٹ ناٹی کون ہے. معیشت کی اب بات ہو گئی اور دعویٰ حکومت کا کہ معیشت جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہے. جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی سارے پوزیٹیو ہیں. تمام مالیاتی ادارے بھی ہمیں قرضے دے رہے ہیں. یہ اتنا بے حیا اور واحیا ڈالر ہے جس سے غریب کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ سستا ہو یا بڑا. اس سے کوئی ہمیں تو فائدہ نہیں پہنچا نا. آڈیبل آئل کم ہو گیا، گھی سستا کر دو بھائی. پٹرول دنیا میں کم ہو گیا، یار پٹرول 10 روپے سستا کر دو تاکہ ساری پٹرول، بجلی سستا کر دو، پٹرول سے چل رہی ہے. ہمیں بھی کچھ دو نا. وہ کہتے ہیں خزانہ خالی تھا، 10 ارب ڈالر کر دیا ہے، 20 ارب پر لے جائیں گے. ڈالر اوپر تھا، نیچے لے آئے ہیں، اور اب نمبر ہے مہنگائی کا. ایک پنجاب کے علاقے میں ڈبل شاہ پیدا ہوا تھا، اسی طرح دگنے کرتا تھا وہ. بعد میں پتا لگا ساری تاش ہی جو ہے نا میرا کمبل اتارنے کے لیے لگائی گئی تھی. دیکھیں نا یہ ساری اسمبلی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے. آپ کے چیلنجز کو پورا نہیں کر رہی حکومت آہستہ آہستہ؟ ایسا نہیں لگ رہا آپ کو؟ پیٹرول کی قیمت میں بھی اب یکم سے تھوڑی کمی آ جائے گی، آہستہ آہستہ پورے نہیں کر رہی؟ میرا دم نکل جائے گا نا.
اگر یہ سارے کل وزیر چیخ کرے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ 10-12 چیزیں جو غریب کی ہیں دے دیں, میں آج پہلی دفعہ قسم کھا کے کہتا ہوں میں اسمبلی چھوڑ دوں گا. اور غریب کو تو چوروں کوئی دو لٹیرو, کس چیز کی بات کرتے ہو؟ سارا اپنے اندر سمیٹ رہے ہیں آپ لوگ, سب چیزیں آپ کھائی جا رہے ہیں. غریب کی نوکری 60,000 لوگوں کو آپ بے روزگار کرنے جا رہے ہیں, شرم سے ڈوب مرو. اور سب اداروں پہ آپ نے جو لوگ لگائے ہیں نااہل لگائے, ایک آدمی نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں میرٹ پر نہیں لگایا. آئی چیلنج. میں نے آج خان صاحب کو کہا, میں نے کہا عمران خان مجھے اپنا کو وکیل دو جو شہرت والا ہو. وہ کہتا اب اپنے کیس سے تو نکلو. میں نے کہا جی دفع کرو, کینیڈا اگست میں چلے جائیں گے. نواز شریف صاحب نے لگائے کہاں ہیں؟ سارے تو یہ ڈھاک بیسس پہ چل رہے ہیں. لگایا کس کو ہے؟ دیکھیں بیت المال میں لگایا, لچکاری میں لگایا, PIA میں لگایا, اور اللہ آپ کو بھلا کرے. یہ 10-12-13 تو لگائے ہیں نا, مختلف چینلوں پہ لگائے ہیں. ایمبیسڈر جا رہی ہیں نیب پہ بھی, اور لوگ آپ کے اینکر جا رہے ہیں, آپ کے صحافی اپوائنٹ ہونے جا رہے ہیں. آپ کی تو موج لگی ہوئی ہے, ہمارا تو غریب گیا ہے. اچھا چلیں, اسحاق ڈار صاحب نے اخلاقی شکست دیا آپ کو, یہ مانتے ہیں آپ؟ کوئی نہیں, اپنے پیسوں سے دی ہو نا. ادھار کی کرائے کی چیز ہے وہ کیا ہے, وہ ایک شعر ہے نا کہ پیتے تھے کیا کہ رنگ لائے گی قرض کی میں ہے. ہاں قرض کی پیتے تھے میں, اور کہتے تھے رنگ لائے گی. وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ گزشتہ سال 7 ارب 70 کروڑ روپے کی گیس چوری ہوئی ہے. گیس کا بتا دیا, بجلی کا تو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے. تعجب کی بات نہیں ہے, حیرت کی بات نہیں ہے شیخ صاحب؟ سر جی یہ جو کرنے جا رہے ہیں, میں کبھی فائلیں نہیں دکھاتا. آج میں نے عمران خان کو کیس دیا ہے. میں نے کہا LNG جو یونائٹڈ جس نے انڈیا کو 40 بلین کی دی ہے, قطر نے, وہ جس کمپنی نے قطر سے لے کے دی ہے, یہ تو 5 وزیر گئے تھے نا قطر. اتنا بھاری سلنڈر تھا کہ اسپیشل جہاز پہ 5 بندے گئے ہیں. اتنا بھاری بھرکم تھا کہ 5 کے 5 وزیر گئے ہیں ڈز کر کے, اور $18 اس نے لیٹر دیا ہے. اور میں خان صاحب کو دے کے آیا ہوں, میں نے کہا عمران خان یار اس پہ رٹ کرو. $18 کا. ایک پیپلز پارٹی جو ہے نا بڑی نکمی پارٹی ہے, اس کو کھانا نہیں آتا, وہ کیش گروپ ہے. کہتا اچھا میرا حصہ تو دیو نا. پھر وہ کہہ دیتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے میرے برا دا دے دیو نا. یہ فریج میں لگا کے بنا کے ٹکا کے بنا کے کھا کے اور منہ صاف کر کے شرفا پارٹی. اچھا مزے کی بات تھی کہ وزیر پیٹرولیم کو ساتھ لے کر بھی نہیں گئے, وہاں بھی شہباز شریف ساتھ, میرا خیال ہے ساتھ تھا, وہ ساتھ تھا میرا خیال ہے, مجھے یاد نہیں پڑتا اس وقت. ایسے اطلاعات یہی تھی کہ شاید وہ نہیں ان کو لے. دیکھیں یہ $18 کی ان کے گلے پڑ جائے گی. لینا بیران سے کرے نا احتجاج. مرسی کو پھانسی ہو رہی ہے 500 بندوں کو. ایک ہی دفعہ بیان دیا ایجپٹ میں اس جرنیل کے آنے کے کہ فوج نے ایک تختہ پلٹا, اس کے بعد ٹین فش مراسی فارن آفس سیاسی اجڑے فش ہیں جی ٹھیک. یہ مالشی فارن دینا بیان 500 لوگوں کو پھانسی لڑنے لگی ہے. قومی غیرت کا تقاضا بتائیں. اور سعودیہ ناراض ہو جائے گا. پھر ابھی ٹرکی کا بھی انتظار کریں گے. ویسے بھی پھر انتظار کریں آپ سارے لوگ کہ جب آپ کے پڑوس میں دیکھیں نا, آپ کو یہ بھی وقت آنا تھا کہ ایران نے بھی آپ کو آنکھیں دکھائی ہیں. کاروائی کرو ورنہ ہم کریں گے. اتنی بھی ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی کوئی ہمارے خلاف کاروائی کرے گا. گورنر مکہ پرنس طلال کہتے ہیں کہ نواز شریف اسلام آباد میں ہمارا آدمی ہے. کیسے پھر کام ہو سکتا ہے ایسے کہ وہ ناراض ہو جائیں؟ اللہ نہ ناراض ہو جائے. اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے. بے شک. اور اللہ جو ہے بندوں کے دل اور دماغ میں بستا ہے. پتہ نہیں ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں کہ ہم سے یہ ایسے حالات ہیں ہمارے لیے کہ دنیا میں آپ دیکھیں, دنیا میں گو ہم نے سبق نہیں سیکھا. یہ میں چینلوں پہ کہہ چکا ہوں, اتنے آپ بلاتے ہیں کہ ریپیٹ ہو جاتا ہے. سبق نہیں سیکھا کہ ہمارے دیکھیں سارے لیڈروں کو اس قوم نے گولی ماری. گاندھی کو گولی ماری, مجیب الرحمان کو گولی ماری, بے نظیر کو گولی ماری, لیاقت علی خان کو پنڈی میں گولی ماری, 2 آدمیوں کو پنڈی میں گولی ماری. پنڈی اسلام آباد بھاری شہر ہیں شیخ صاحب. لیکن دیکھیں نا سوال یہ کہ اگر ابھی بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا تو پھر کیا ہوگا؟ میں ایک بریک لے لوں. پھر وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. اور بریک کے بعد ذرا آپ نے بتانا ہے مذاکرات کا اور جنرل مشرف کا مستقبل کیا ہوگا. بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ.
اچھا شیخ صاحب، کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے گلے میں ایک اور ہڈی پھنسی ہوئی ہے، جنرل مشرف، جو نہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے، اور آج خبر یہ بھی چل رہی تھی کہ مشرف صاحب کی والدہ کی طبیعت بھی خراب ہے، ناساز ہے، اب 31 مارچ کو پیش بھی ہونا ہے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ کے ساتھ. کیا دیکھ رہے ہیں آپ ہوتا ہوا؟ کل پرسوں تو ابھی مجھے آپ کے ادارے میں آیا، میں ٹی وی شی وی نہیں دیکھتا، آپ کو پتا، تو پتہ لگا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں. میرے پاس تو یہ اطلاع تھی کہ وہ آ رہے ہیں کورٹ میں. اب اس کے بعد بدل جائے تو لوگ مجھے یہ نہ کہیں استعفیٰ دو، میں نے یہ کہا تھا. اب دیکھیں نا، میری تو میں کو چیلنج کا مطلب یہ دس از مائی تھنکنگ کہ ہی از کمنگ اینڈ اسٹل آئی اسٹینڈ فار دیٹ. اور اس کے بعد فرد جرم یہ پاگل ہیں، ان کو عقل نہیں آئی. دیکھیں یہ پنگا میں سمجھتا ہوں بعض کا کہ یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے نواز شریف، کیونکہ اس کو پتا ہے اسمبلی تو میرا مطلب ہے چھولے ہی مکے ہوئے ہیں اسمبلی کے، ایک عمران خان ہے اور شیخ رشید ہے، باقی کیا کر رہے ہیں جی وہاں؟ جو کچھ کر رہے ہیں وہ نواز شریف کے حق میں جا رہے ہیں. گرفتاری کے لیے ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے مشرف صاحب کی. اب کیا لگ رہا ہے خود چل کر آئیں گے 31 کو، یا وہ ہتھکڑی لگانے کا خواب پورا ہوگا نواز شریف صاحب کا؟ دیکھیں اگر ہم اس جمہوریت کے خلاف ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں لگا دو جی ہتھکڑی، دے دو جی سزا. ہم تو کہتے ہیں چلیں تم. دیکھیں اس ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ جن کو چلنے کا سلیقہ نہیں آتا قوم ان کو چلنے کے لیے منتخب کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ بس فنی خرابی ہے ان میں بھی، بلاول کی طرح. اچھا عوام میں عوام کیا ہے، 6 دفعہ ہمارے یہ لیڈر ہیں اور یہی لوگ آ کے دیکھیں بڑا مزہ ہے اس ضمیر کی لڑائی میں. میں اکیلی اسمبلی کی سیٹ ہوں، اللہ کا مجھ پہ فخر ہے، اعزاز ہے، اور پنڈی کا میرے ساتھ احسان ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اے خدا تیرا احسان ہے. میں اپنی ضمیر کی بات کرتا ہوں. میرے کوئی جانوروں کا نشان نہیں پڑا ہوا، کوئی تیر نہیں پڑا ہوا، کوئی جنگلی جانور نہیں ہے. قلم دوات کے ساتھ ایک سیٹ ہی میرے شہر نے مجھے دی ہے، میں اس پہ بھی اپنا رول ادا کر کے بتاؤں گا. اور یہ تو تھوڑی سی گڈ بڈ ہو گئی. اگر میں لیڈر آف اپوزیشن ہوتا تو ابھی توے منڈے ہوتے ہیں. جانور کی بھی آپ نے بات کی، ان کے ساتھ آپ منتخب ہوئے ہیں ویسے پچھلے دور میں؟ ہوا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس وقت بھی میں نے جانوروں کی مجھ میں کوئی خصلت نہیں تھی، نہ آج انسانوں کی بات. پرویز مشرف کیس کی بات کر رہے تھے، کیا تاریخ میں یہ کوئی نئی تاریخ رقم کر سکتا ہے، تاریخ بن سکتا ہے یہ کیس؟ اور فوج وہ کیا اس سے دیکھیں فوج، میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ فوج ناخوش ہے، فوج مشرف کے پیچھے ہے. فوج کا ینگ سٹاف، جب میں طریقے اور سلیقے سے کہتا ہوں، یہ نہ ہو کہ پاگلوں کا گروہ ایک دن اسلام آباد میں آئے اور لگ پتا جائے. اب کوئی FIR نہیں کٹے گی، آرٹیکل 6 کے لیے کوئی انتظار نہیں کرے گا. فوج مشرف کے ساتھ ہے. وہ نہیں چاہتی ایک 72 سالہ جرنیل جس کی کوئی پولیٹیکل تھریٹ نہیں ہے، کوئی کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے پولیٹیکلی، وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کے چیف آف آرمی سٹاف پہ صرف غداری نہیں بلکہ اینکر آپ لوگ کہتے ہیں سنگین ترین غداری. یہ سارے کہاں سے آئے ہیں؟ ٹھہرے میری بات سنیں، آئین چھوڑیں. کہاں سے آیا نواز شریف صاحب؟ جنیجو کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ضیاء الحق کوئی اور جرنیل تھا جی؟ ان کی کیا تعریفیں؟ ایک سیاست میں ان کا بیان بتا دیں کہ اس مارشاء اللہ میں آنے کے خلاف، جس مارشاء اللہ نے بھٹو کو پھانسی دی، جس مارشاء اللہ نے بھٹو کو پھانسی دی، اس شخصیت کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنے کے بعد ان کی کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ مجھے بتا دیں. یہ گوال منڈی سے الیکشن لڑے، ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی طریقے استقلال کی ٹکٹ پہ. یہ تو بادشاہ قوم ہے. اب اگر 31 مارچ کو آ گئے مشرف صاحب، آپ نے کہا فوج نہیں چاہتی، فرد جرم عائد ہو گئی، اگر پھر لگ جائے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ مجھے بتائیں. پھر تو وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا. ٹھیک، دمادم مس کلندر. یہ نہیں میں کہتا پھر آپ میرے بار بار ٹیلر دکھا دیے. مجھے تو آپ نے، میرا مطلب ہے جہاں میں جاتا ہوں وہاں میرا پروگرام ہوتا ہے، جہاں نہیں جاتا وہاں میری کٹ لگ رہی ہوتی ہے. میں کیوں کہتا ہوں؟ دیکھیں ان میں اتنی اپنے مسئلے کو یہ سمجھتے ہیں، اگر یہ آپریشن ناکام ہوئے، مذاکرات ناکام ہوئے، آپ دیکھیں گے یہ دہی بھلے والا بھی نہیں نظر آئے گا. دیکھیں نا یہ لوگ سلیکٹ ایسے کرتے ہیں، میراسی، مالشیے، سیاسی جڑے، دہی بھلے والا، کوئی ربڑی والا. یہ اس ملک کی جمہوریت ہے. ہمیشہ آدمی اپنے سے بڑے اور اچھے لوگ لیتا ہے تاکہ نورتن نظر آئیں. اگر مذاکرات ناکام ہوئے، آپ دیکھیں گے یہ اکثر دوروں پہ رہیں گے، ہم اور آپ مریں گے یہاں. آپ کہتے ہیں کہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے مذاکرات کے حوالے سے. کل آپ کہہ رہے تھے خواہش ہے مذاکرات کامیاب ہو جائیں، فوج بھی حمایت کر رہی ہے. دو الگ الگ باتیں نہیں ہو گئی. پھر کل وہ ایک پیج پہ نہیں کہ آپ پیج پہ آ گئے. میں وہ کیا کہتے ہیں، ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے. ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. میں دعا کی بات کرتا ہوں، آپ دغا پڑھتے ہیں، اور میں محرم کی بات کرتا ہوں، آپ مجرم. میں نے یہ کہا کہ فوج نے آپ کو موقع دیا کہ اپنا رانجھا راضی کر لیں. آپ پوری کوشش کر لیں کہ یہ مذاکرات کامیاب، جب ہم آپ کے ساتھ ہیں. رانجھا ہو جائے گا راضی؟ سر جی آپ میری بات تو سنیں نا.
فوج یہ چاہتی ہے کہ یہ ہر صورت میں اپنے مذاکرات کامیاب کروا لیں، ہمارے گلے میں یہ بات نہ پڑے کہ ہم ناکامی کے لیے، وہ موو کر چکی تھی، وہ اپنی پوزیشنیں سنبھال چکی تھی جی، سب انہوں نے ریٹریٹ کیا، کیونکہ انہوں نے کہا نہیں جی مذاکرہ، انہوں نے کہا گو ہیڈ، وی آر ود یو، وی آر ود یو. یہ میں اس طرح پیش کرتا ہوں، آپ میرا ایک حصہ پیش کر دیتے ہیں، دوسرے حصے سے مجھے فوج پوری ان کے ساتھ آن بورڈ ہے. انہوں نے کہا فوج نے جناب آپ پوری کوشش کر لیں کہ یہ مذاکرات سے حل ہو جائے، جب اگر حل ہو جائے فوج نے کہا پھر ہمیں بلا لینا اور بتانا کہ اب فوج ساتھ ہے نا. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخری دم تک ہم جائیں گے مذاکرات کے لیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے تو طریقہ کار پہ اختلاف ہے، جرگہ ہونا چاہیے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی نتیجہ مثبت نکلتا ہوا دیکھ رہے نہیں؟ میں نے آپ سے عرض کر دی نا کہ فوج نے کہا کہ میری بھی دعائیں مذاکرات کے ساتھ ہیں، کامیابی کے ساتھ ہیں، ساری پارٹی یہی چاہتی ہیں. اور جو فوج نے کہا اس کو، میرے بیان کو آپ عجب رنگ سے پیش، فوج نے کہا جی آپ پوری کوشش کر کے دیکھ لیں کہ یہ مذاکرات ہوں، مذاق کی رات نہ ہو جائے. آپ کس سائٹ پر ہیں مذاکرات کے حوالے سے؟ اپوزیشن کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں؟ چونکہ کہا جا رہا ہے نواز شریف صاحب وہ بنی گالہ کا ایک دورہ کیا ہے، عمران خان صاحب بھی گرویدہ ہو گئے ہیں، 34 پنچرز بھی بھول گئے ہیں. میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. وہ سادہ آدمی ہے اور نواز شریف بڑا کھانگڑ قسم کا آدمی ہے، تیسری دفعہ پرائم منسٹر آ رہا ہے. اس نے اسٹیٹ میں جو فیل کیا وہ کیا. وہ آج بھی مجھے کہہ رہے تھے شیخ رشید دیکھیں اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو بہت زیادہ تباہی ہوگی. آج میری بڑی لمبی چوڑی ان سے میٹنگ ہوئی، کیونکہ میں تیار تھا کہ منڈے کے دن ان کو ہم ماریں گندے انڈے جا کے فارن آفس کے گیٹ پہ، اندر تو نہیں جا سکتے تھے. ہم ان کو ٹماٹر ٹھپر مارے، ان سیاسی جو ڈیش 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 جو آپ نے کہا. ٹھیک، اچھا آپ ٹھیک ہے، لیکن عمران خان نے کہا نہیں یار اسمبلی کو سنوار کو دیکھیں گے. ورنہ میں نے تو ان کو بتانا تھا کہ میں آسانی سے نکلا نہیں جاؤں گا. اہم فیصلوں کی آپ نے بات کی تھی نا کہ مارچ اور اپریل میں ہوں گے. مارچ ختم ہونے میں 2 دن. دیکھیں میں نے اپریل دیکھے، آپ دکھائیں جی کلپ. چلیں اپریل 30 دن اپریل کے کیا اہم فیصلے میں ہونے جا رہے ہیں؟ یہ 8-10 دن میں نے کہا اپریل سے اس پاکستان دیکھیں. جب میں کہتا ہوں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی بات کرتا ہوں. آپ کلپ دکھائیں. میں نے کہا یا نواز شریف چھا جائے گا یا نواز شریف گھر جائے گا. اپریل سے شروع ہو جائے گا اس کا امتحان. انڈیا کے الیکشن ہے، افغانستان کے الیکشن ہے، انڈیا کے الیکشن ہے، ایران کی صورتحال ہے، اکانومی کی صورتحال ہے، سعودی عرب امریکن ریلیشن ہے، امریکن انڈین ریلیشن ہے، بنگلہ دیش ریلیشن ہے، رشین اور امریکن ریلیشن ہے. اور جو ساری عرب دنیا میں ایک نیا طوفان اٹھ رہا ہے اس کا محور پاکستان ہے. اس لیے میں کہتا تھا کہ اپریل سے لے کے 2014 کے آخر تک یا نواز شریف چھا جائے گا یا گھر جائے گا. لوگ کہتے تھے 5 سال، اس سے تھوڑا ٹائم نہیں میں رکھ سکتا. نہیں، اس سے تھوڑا میں ٹائم کا پروگرام کا میں چاہ رہی ہوں تھوڑے پروجیکٹس پہ بھی بات ہو جائے. ایک وہ میٹرو بس پروجیکٹ ہے، آپ نے کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے پنڈی کے لیے. کیوں نہیں ہے؟ کامیابی سے وہ لاہور میں چل رہا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ جو پنڈی کے شہری ہیں ان کو اچھی سفری سہولیات ملیں؟ دیکھیں میں فرزند پنڈی ہوں. میں کونسلر سے لے کے 8 دفعہ اس شہر سے وزیر بڑا ہوں. بڑا چھوٹی سی چیز ہوں. میرے باپ کو اس پاکستان میں کوئی نہیں جانتا، وہ مر گیا. میں اپنی ٹک شاپ پنڈی کے لیے 60 تعلیمی ادارے بنا کے، میں نے یہاں نالا لئی کے ساتھ، کل میں لاہور میں گیا، وہاں میڈیا کہتے تھے جی شہباز شریف کہتا ہے کہ شیخ رشید وہاں بنانا چاہتا ہے سیلاب ہے. اور میں تو اس کے سائڈوں پہ بنوا کے سیلاب روکنا چاہتا ہوں. ایک ہمارے پاس مری روڈ ہے. جتنے ووٹ ان کو مل گئے نا پچھلے الیکشن میں، مجھے اللہ سے پوری امید ہے اس جنگلہ بس کے بعد نہیں ملیں گے. سارا شہر تقسیم کر دیں گے 2 حصوں میں. یہ سارا شہر 40 جگہ سٹاپ، یہ سارے درخت اکھاڑیں گے جی، یہ سارے اسلام آباد سے جی. اور ہمارے شہر میں واران بس بھی چلی تھی، ان کی 40-50 بسیں وہاں سٹینڈ 2 میں لگی ہوئی ہیں. میں نے آپ کو طریقے سے کہا کہ پاکستان میں اب 2 ہی ملکوں کی کمپنیوں میں کمیشن ہے. میں نے سلیقے اور طریقے میں، مجھے بات ختم کرنے دیں. ہر 20 سال بعد ہمارے 100 سے 200 بندے مرتے ہیں. 200 سال سے جب نالا لی چڑھتی ہے، وہ 26 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے شیخ رشید ایکسپریس وے. صرف میرا نام ہے، میں نے کہا اپنا رکھ لو، نالا لئی کا ہی رکھ دو. لیکن یہ غم جو پنڈی میں آپ تقسیم کی کر رہے ہیں، 55 اور 56 میں ہم 3 MNA تینوں کے حلقوں میں سے گزر رہی ہے، تینوں کو یہ قبول نہیں. کوئی ڈر تو نہیں ہے نا کہ کیا اس پروجیکٹ کے ذریعے جو ہے وہ پھر نون لیگ میدان میں آنے کی کوشش کرے گی، کچھ پھر لوگوں کا فیور ان کو ملے گا؟ دیکھیں نون لیگ تو پہلے ہی میدان میں ہے. ان کو میرے ہارنے سے، میرے سے ہارنے کا زخم، ایک میں بائی الیکشن میں ہروایا گیا، میں نے قبول کیا، 5 لاشیں گھر لے کے آیا. اس دن بھی جب میں ہارا تو یہ وہاں جا کے انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا ہم نے، دیکھیں میں عام آدمی ہوں، اللہ کی میرے پیچھے ٹیک ہے، اور میں کوئی
ابھی بھی دیکھیں جب آتے ہیں کہتے ہیں آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. دکھ بہت ہے آپ کا انہیں. آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. یار جمہوریت ہے بھائی. میں پہلی دفعہ ان سے نہیں جیتا معذرت کے ساتھ, میں 85 میں بھی ان سے جیتا تھا. میں 3 الیکشن ان سے جیتا ہوں, صرف 1 الیکشن آ رہا ہوں. اور مجھے اللہ کے بعد میں کسی کی جوتی کے برابر نہیں ہوں. مجھے اللہ تکبر سے معاف رکھے, اور میری دل کی بات بتا رہا ہوں, ان کی گردن کا جو سریہ ہے نا یہ ضرور نکلے گا. اور یہ آج آ کے بات کرتے ہیں جی دیکھیں اس اسمبلی میں 400-450 لوگ ہیں یار, میں اکیلا جب پنڈی میں آتا ہے مارا کہ ووٹ نہیں دیے. اچھا یہ تو ایک پروجیکٹ ہو گیا نا, نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں $1.5 ارب سے اپنا دوسرا خواب, وہ خواب بھی پورا کریں گے, وہ جو چلائیں گے موٹر وے بنانے کا کراچی سے. آپ مجھے ٹائم دیں, پھر آپ کا ٹائم خرچ ہو جائے گا. آپ بات کیجئے. یہ سارے سرمایہ دارانہ سوچ کے رکھنے والے لوگ سب گاڑیوں کے لیے سہولتیں پیدا کرتے ہیں. یہ کسی بھی چھت ٹپکنے والے انسان کے لیے منصوبہ نہیں دے سکتے, کسی کرائے کے مکان میں نہیں. یہ وہ سوچ ہے جو چیکو سلواکیہ کی سڑکیں, جو پینگیونگ کی سڑکیں, بوڈا پاس کی سڑکیں, کمبوڈیا کی سڑکیں, لاؤس کی سڑکیں, ان سے کہیں جگہ بڑی تھی لیکن لوگ مر گئے تھے. ان بڑی بڑی سڑکوں پہ جہاں جہاز بھی اترتے تھے, جہاں گاڑیاں بھی چلتی تھی, وہاں صرف سرمایہ دار اور انڈسٹریلسٹ چلتے تھے, اور غریب سسکیاں لے کے سائڈوں پہ کھڑا ہوتا تھا. اور آج بھی کھڑا ہے. آج اس کے بیٹے کے لیے نوکری نہیں ہے. پوچھیں ان سے, سوال کرے آپ اینکر حضرات, جلدی بھول جاتے ہیں. کتنے لوگوں کو قرضہ ملا جس کی پہلی دفعہ میں نے کہا کہ یار میں اس پہ بات نہیں کرتا, کچھ تو غریب کو ملنے لگا. کتنے لاکھ لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے 100 روپیہ, اتنے ہی پیسے پورے ہو گئے ہوں گے جتنے لوگوں کو قرضہ ملا ہے. جو 100 روپے کی اپلیکیشن ہے اس سے اتنا ہی قرضہ پورا ہو گیا ہوگا جتنا لوگوں کو قرضہ ملا ہے. شیخ صاحب اب ٹائم کا آخری سوال, ایک آخری سوال. آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کی شدید ترین خواہش کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں ملک کا عظیم ترین لیڈر بن کے سامنے آنا, لائک نیلسن مینڈیلا. اور آپ ابھی سریے اور لوہے کی بات کر رہے ہیں, کیا آپ کو وہ والی خوبیاں ان میں نظر آ رہی ہیں؟ آپ ان کو اس مرتبے تک, اس مقام تک پہنچتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں خواب دیکھنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. منور ظریف آپ دیکھیں ایک فلم دکھائی تھی, اس نے میں نے بتایا کہ وہ ہاتھ مارتا, تالی کہتا ہے بادشاہ سلامت, شہنشاہ جناب, خلیفہ ہے فلاں, امیر الفلاں. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے نا تو چارپائی کے اندر اس کی گردن ہوتی ہے, لاتیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں. کہتا ہے اے اللہ خواب میں نے ایسا دیکھا, تعبیر مجھے ایسی دی ہے. بابا لیڈر اور ہوتا ہے, لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ لیڈر ہوتا ہے, عظیم ہوتا ہے. وہ قوم کے لیے جیتا ہے, قوم کے لیے مرتا ہے. ساری 18 کروڑ لوگ اس کی قوم ہوتی ہے, 18 کروڑ کے ننگے بچے بغیر پاؤں کے لیڈر ہیں. اسی قوم نے تو مینڈیٹ دیا ہے ان کو. یہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو مجھے شکست دیتے ہیں. جس قوم نے مینڈیٹ دیا ہے نا اس مینڈیٹ کو بھی میں کوسچن مارک کرتا ہوں. اور یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں حکمرانی جو ہے وہ ایک سازشوں کا نتیجہ ہے. جس دن غریب آیا انڈیا میں, آپ خبر دیتے ہیں اس کے منہ پہ کالک مار دی گئی, اس کے منہ پہ انڈا مار دیا گیا. کبھی آپ نے کہا اڈوانی کے منہ پہ کالک پھیر دی, کبھی آپ نے کہا کہ گجروال کے ساتھ یہ ہو گیا, کبھی آپ نے کہا کہ نت مرچوت کے ساتھ یہ ہو گیا. نہیں, کیونکہ اس ملک میں بعض چھوٹے لوگ بڑے خانوں میں چلے گئے ہیں, اور جن لوگوں کا ظرف بڑا ہے کیونکہ ان کا خاندان بڑا نہیں ہے, اس لیے آپ ان کو چھوٹے آدمی سمجھتے ہیں. اور چھوٹے آدمی جیسے خواب دیکھیں, تعبیر اللہ کو پتا ہے, مجھے تو نہیں پتا. بہت شکریہ شیخ صاحب, پروگرام میں شرکت کرنے کا. اپنا خیال رکھیے گا. جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے, چاہے کوئی بھی حکومت ہو, ایک ہی بات سننے اور پڑھنے میں آتی ہے کہ پاکستان کو اپنے وجود کے حوالے سے خطرات ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نصف صدی سے زیادہ عرصے گزرنے کے بعد یہ خطرات کم کیوں نہیں ہوئے؟ اچھے حکمران اگر تھے تو کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ سوچئے گا. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.